नमक पर या रहमानों का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आया हूँ जो माह सफ़र की जुमेरात के दिन किया जाता है। आज माह सफ़र की 12 तारीख़ जुमेरात का दिन है। आज का ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ना। ये वजीफ़ा पढ़ते ही रिज़्क़ और दौलत का सैलाब आ जाता है। आप में से जो लोग परेशान हैं रिज़्क़ की कमी की वजह से, जिनके कारोबार रुक चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, दुकान पर गाहक तक नहीं आते, जिनके घरों में गुर्बत का ये आलम है कि घर में खाने को कुछ नहीं, एक वक्त का खाते हैं दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, तो आज माह सफ़र की दूसरी जुमेरात के दिन नमक पर या रहमानों का ये ख़ास वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से करना है। ये वजीफ़ा अल्लाह वालों का वजीफ़ा है और अल्लाह वालों के वजीफ़े को इन्हीं के तरीके से पढ़ा जाए तो वजीफ़े का फ़ायदा भी होता है, हाजतें मुरादें भी पूरी होती हैं। इसलिए नमक हर घर में मौजूद है। आपने नमक पर या रहमानो अल्लाह का एक नाम पढ़ना है। नमक का एक एक दाना आपके लिए करोड़ों रुपए लेकर आएगा। आज रब काबा से ख़जाने लूटने का वक्त है, इनामात लेने का वक्त है, अल्लाह से अपनी हाजतें मुरादें पूरी करवाने का वक्त है। आज रब काबा से आपको जो भी चाहिए मांगे। आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए पढ़ें। बे औलाद हैं, औलाद के लिए पढ़ें। मकरूज़ हैं, कर्ज़ से निजात के लिए पढ़ें। यानी कि आपकी जो भी हाजत है, जो भी मुराद है, आप इस वजीफ़े को एक बार पढ़ कर देखें। एक वक्त वो होता है जब बंदा अपने रब से मांगता है, लेकिन आज वो कबूलियत की घड़ियाँ हैं जब अल्लाह की ज़ात देने को तैयार है। आप सफ़र की दूसरी जुमेरात के दिन जो भी वजीफ़ा पढ़ते हैं, वो जो भी अमाल करते हैं, जो भी तस्बीहात करते हैं, वो एक तरफ, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो सफ़र की जुमेरात का जो ख़ास अमल है वो नमक पर या रहमानों का वजीफ़ा है। क्योंकि अक्सर लोग सफ़र के महीने को लापरवाही में गुजार देते हैं, सफ़र के महीने को नहुसत समझ कर गुजार देते हैं। सफ़र के महीने में लोग शादियां नहीं करते, तकरीबात नहीं करते, नेक अमाल नहीं करते, और इसी तरह सफ़र के महीने में लोगों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट है कि इस महीने में बलाएं उतरती हैं, मुश्किलात आती हैं, तंगदस्तियाँ आती हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जहालत से निकलिएगा। ये पुराने वक्तों की बातें हैं। अब आपने नमक पर जो हर घर में इस्तेमाल होता है, आम नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं, आप इस नमक को एक मुट्ठी ले लें, एक चम्मच ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। नमक लेने के बाद बावज़ू मुसल्ले पर बैठना है। बेवज़ू इस अमल को नहीं करना। ख़ास अयाम में इस अमल को नहीं कर सकते क्योंकि यह अल्लाह वालों का अमल है। ख़ास अयाम में पढ़ने की इजाज़त नहीं। अगर आप ख़ास अयाम में हैं तो घर के किसी बच्चे को बोल दें या अपनी किसी बेटी या किसी को बोल दें कि घर का कोई एक फ़र्द सफ़र की दूसरी जुमेरात को एक फ़र्द लाजमी करे। अब आपने नमक को सीधे हाथ की हथेली पर रखने के बाद सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद एक ऐसी दुआ है, एक ऐसी इबादत है जो डायरेक्ट अर्श इलाही पर जाती है। आप कुरान पढ़ें, तस्बीहात पढ़ें, अल्लाह के नाम पढ़ें, डायरेक्ट दरूद पाक के बगैर अर्श इलाही पर नहीं जाता। अगर अर्श इलाही पर डायरेक्ट जाता तो ज़रूर जाता है। इसलिए यही वजह है कि दरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफ़ा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। आपने दरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, नमाज वाला दरूद इब्राहीम पढ़ें। पढ़ना आपने 7 बार दरूद पाक पढ़कर अगर आपने वजीफ़े का आगाज़ करना है, एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 7 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ता है किसी मकसद के लिए पढ़ता है, किसी हाजत के लिए पढ़ता है, किसी मुराद के लिए पढ़ता है। आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए पढ़ें। बे औलाद हैं, औलाद के लिए पढ़ें। मकरूज़ हैं, कर्ज़ से निजात के लिए पढ़ें। दुनिया की हर शय खुद चल कर आएगी, ये सिर्फ़ नीयत करने की देर है। जिसको जो चाहिए मांगते चले जाओ। अपने अल्फाज में नीयत करने के बाद एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करें तो इस तस्बीह को पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है इसमें खैर होती है, बरकत होती है, सलामती होती है। इस तस्बीह के पढ़ने के बाद अपनी हाजत को, अपनी मुराद को जहन में रखते हुए महसूस करना है कि दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म।
آپ اللہ کے حضور پیش ہیں، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جمعرات کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ کی رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی پورے سال کا پچھتاوا بن جائے گی۔ نیت جو بھی کی ہے دل ہی دل میں مانگتے جائیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کی قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کیسی قرآنی آیت مبارکہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اگر کسی بے اولاد نے اولاد مانگی ہے تو اللہ نے اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں اللہ نے بیٹے عطا فرمائے۔ بیٹے مانگنے والے کو بیٹے عطا فرمائے۔ جس کے گھر میں غربت ہے اللہ نے رحمت عطا فرمائی۔ یعنی کہ آج رب کعبہ سے جو بھی مانگو گے اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر نمک کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے آیت مبارکہ جو پڑھنی ہے وہ آیت مبارکہ یا آیت کریمہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی ہے۔ یہ کیسی دعا ہے جو انسان کو فقیروں سے بادشاہ بنا دیتی ہے، جو انسان کو غربت سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر اعلیٰ مقام پر لے جاتی ہے۔ یہ کیسی آیت کریمہ ہے جسے پڑھنے والا جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے جس سے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات فقیری سے بادشاہی چاہتا ہے۔ اگر آپ بند گلی میں جا چکے ہیں، اگر آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ہر طرف ناکامی ہے، ہر طرف مایوسی ہے، تمام دوست یار رشتہ دار آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، آپ کو کہیں سے کوئی مدد تک نظر نہیں آ رہی، آپ صرف اللہ پر بھروسہ کر کے آج نمک پر یہ آیت کریمہ کا خاص وظیفہ پڑھیں۔ آیت کریمہ کے فیض و برکات اتنے ہیں کہ اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آیت کریمہ اگر دیوار پر دکان پر لگا دی جائے تو وہاں پر تمام شیطانی نحوستیں، بلائیں، تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں۔ صرف دیوار پر لگانے کے اتنے فیض و برکات ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس زبان سے آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے وہ اور اس کے بچے اربپتی ہو جاتے ہیں۔ اس گھر میں اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر سے مایوسی کو، کفر کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ وہاں سے رزق کا انتظام فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج ماہ سفر کی دوسری جمعرات کے دن اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑے گا، کیونکہ یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے تو سمجھے کہ آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بیڑے پار کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے۔ خدا را تمام کام چھوڑ دیں، یہ دنیا والے کہیں نہیں جا رہے، لیکن آج یہ گھڑیاں، یہ قبولیت کا دن، یہ جمعرات ہاتھوں سے نکل گئی۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ رات 9، 10، 11 بج جائیں، اس عمل کو آپ نے پڑھ کر سونا ہے۔ یہ گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی، لیکن اللہ والوں نے جمعرات کے دن وہ کامیابی کے وقت بتائے، 2 قبولیت کی گھڑیاں بتائیں، جن میں سے ایک وقت صبح و فجر کے بعد کا ہے اور دوسرا نماز عصر کے بعد کا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے آیت کریمہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار آیت کریمہ پڑھ کر آپ نے نمک پر پھونک مارنی ہے۔ نمک پر آیت کریمہ پڑھتے ساتھ ہی آپ پر جتنی بھی بندشیں ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، انسان بعض اوقات دن رات محنت کرتا ہے، کسی نہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے پیچھے آ جاتا ہے۔ آیت کریمہ پڑھنے سے تمام راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، تمام تنگ دستیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آیت کریمہ کو 11 بار پڑھ کر آپ نے نمک پر پھونک مارنی ہے۔ نمک پر پھونک مارتے ہی راہیں کھل جائیں گی، معرفت کے دروازے کھل جائیں گے، رزق اور دولت کھل جائے گی۔ دنیا کی ہر شے جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں وہ آپ کے پاس خود چل کر آئے گی، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے
تو ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ آیت کریمہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دو بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طریقے سے آپ نے بتائی کی تعداد میں آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اب جن لوگوں کو رزق کی پریشانی ہے، جن کے گھر میں فاقوں کی نوبت ہے، جن کے چلتے کاروبار بند ہو چکے ہیں، جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، جن کو نوکری نہیں مل رہی، جن کا کاروبار رک چکا ہے یا کسی بھی طرح کے مسائل میں مبتلا ہیں، آج سورہ کوثر پڑھیں۔ اللہ آپ کو رزق بھی عطا فرمائے گا، رزق میں برکت بھی عطا فرمائے گا، برکت کے ساتھ کثرت بھی عطا فرمائے گا، کثرت والا رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں ایک تو آپ کو رزق ملتا ہے اور اس میں برکت آ جاتی ہے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، لیکن جب برکت کے ساتھ کثرت آتی ہے تو نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہیں۔ آج سفر کی دوسری جمعرات کے دن یا رحمن نمک پر پڑھتے ہی انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو آپ کو ایسا رزق اور دولت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ کثرت والا رزق عطا فرمائے گا، آپ کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ وہ رب ہے جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، کیا وہ آپ کی اور میری حاجتیں مرادیں پوری نہیں کر سکتا؟ جو آسمان سے بارش برسا سکتا ہے تو دنیا کے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے ہے، کیا وہ آپ کی اور میری مرادوں کو پورا نہیں کر سکتا؟ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج ماہ سفر کی جمعرات کے دن نمک پر یہ خاص وظیفہ چھوڑے گا۔ اب یہ سورت مبارکہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لاڈلی سورت ہے۔ اس سورت مبارکہ کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دن بیچ کر اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، لیکن جب آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، اللہ کے پسندیدہ ہو جائیں گے تو کیا اللہ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری نہیں کرے گا؟ اللہ آپ کی خواہشوں کو پورا نہیں کرے گا؟ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ایک بار میرے ساتھ تلاوت فرما لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ قرآنی سورت مبارکہ ہے جس سے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے آپ رب کعبہ سے رزق مانگتے ہیں، رزق ملتا ہے، دولت مانگتے ہیں، دولت ملتی ہے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ صرف اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، آج رب کریم سے اپنی اوقات نہیں رب کی عصمت کے مطابق مانگنا، میرا رب آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ آپ نے سورہ کوثر کو کامل یقین، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے آپ نے رب کعبہ سے اس حاجت کی نیت کر کے بیٹھنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں کاروبار شروع نہ کرو، سفر کے مہینے میں شادی کی تقریب نہ کرو، سفر کے مہینے میں یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ میں کہتا ہوں کہ سفر کے مہینے میں نمک پر سورہ کوثر کا یہ عمل کرو، یہ سورہ کوثر آپ کی تقدیر کو بدل دے گی، آپ کو فقیروں سے بادشاہ بنا دے گی، آپ کو دنیا کی ہر شے عطا فرمائے گی، کیونکہ سورہ کوثر کو پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آج رب کعبہ سے مانگو، اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا، یعنی 1 لاکھ مانگو گے 70 لاکھ سے نوازے جاؤ گے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھ لیں۔ سورہ کوثر کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ کا نام یا رحمانو پڑھنا ہے۔ اب سورہ کوثر پڑھ کر اللہ کے لاڈلے، اللہ کے پسندیدہ بننے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ سے اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا وقت ہے۔
اللہ سے برکتیں سمیٹنے کا وقت ہے۔ اب یا رحمانو کو پڑھنا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھتے جائیں، اللہ کے رحم کو پکارتے جائیں۔ آپ پر اللہ کی رحمتیں برکتیں سایہ کریں گی۔ جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے، شیطان اس سے بھاگتا ہے، ناکامی اس سے دور ہو جاتی ہے، غربت دور ہو جاتی ہے، تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، آپ پر قرض ہے، قرض فوری طور پر اترنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے یا رحمانو کو صرف 70 بار پڑھنا ہے، 70 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 70 بار یا رحمانو چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن توجہ کے ساتھ دل میں اپنی حاجتیں مرادیں لے کر بیٹھنا ہے، کیونکہ نمک پر یا رحمانو کے یہ خاص اعمال اور اس کے فیض و برکات میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ جو لوگ سفر کی دوسری جمعرات یہ عمل کرتے ہیں، پورا سال اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹتے ہیں، پورا سال کبھی کسی کے محتاج نہیں رہتے۔ اگر آپ اللہ کے کمالات، اللہ کے معجزات، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ایک دن کے اندر اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ صبح پڑھتے ہیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو پڑھتے ہیں، راتوں رات آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو بتائی گی تعداد میں پڑھنے کے بعد نمک پر پھونک مارنی ہے۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ یہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد نمک پر پھونک مارتے ہی نمک کا کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب نمک کو اگر تو آپ نے کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نمک کھانے میں ملا کر یا کسی بھی طرح سے کھلا دے، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، ضدی شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ اگر آپ نے کسی لا علاج بیماری سے شفا کے لیے کیا ہے تو بیمار کی زبان پر جیسے ہی یہ نمک چٹا دیں گے، نمک اس کی زبان پر لگاتے ہی انشاءاللہ بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ اگر آپ نے رزق اور دولت کے لیے کیا ہے، غربت کے لیے کیا ہے، گھریلو ناچاکیوں کے لیے کیا ہے، بند کاروبار کو چلانے کے لیے کیا ہے، رکاوٹ بندشوں سے نجات کے لیے کیا ہے، تو پھر آپ نے اس نمک کو چلتے پانی میں بہانا ہے، دریا ہے، ندی نالا ہے، صاف پانی ہو، پانی کے ساتھ بہا دیں۔ آپ کی تنگدستی یا مشکلات پریشانیوں کو اپنے ساتھ بہا لے جائیں گے۔ یہ آج کا اتنا طاقتور عمل ہے، ایک بار کرنا ہے، اتنا فائدہ ہوگا کہ پورا سال دعائیں دو کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔